والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر مانگ کر اسی نقش سے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی ظاہراً وہ امیوں میں اٹھایا گیا حشر کا غم کس لیے ہو مجھے اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے دی روز در بستان سرا ہماتوتیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی ہی کمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی آکے ذوق میں کشفت دجا بجمالی ہی
बुलबुलें सब सू बसू लेके हर एक गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमीओ खिसाल ही चिड़ियों की सुनकर ये चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम है हम पे यूं कहें सल्लु अलैहि व आलिही ऐ बाद सबा तू चल दी जा ए ले जा मेरा पैगामे जग अर्ज करी मेरे मदनीनों पे आ तड़पदा तेरा अदना गुलामे ते राती रहंदा याद तेरी विच नहीं अमदा चैन आरामे आशम नु बुला गोल अपने आ पढ़े दुरूद सलामे अकीदत व मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक तिलावत फरमा ले अव्वल से आखिर तक कोई जुबान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, स्टेज पे मौजूद अकाबिर उलमाए कराम, बिलखुसूस आलिम बाअमल उस्ताजुल उलमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना फैज़ुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और आलिम बाअमल इंतहाई ज़ी कदर शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर मेरे दोस्तों और भाइयों, बिरादर अजीज फाजिल जलील आलिम बाअमल हजरत मौलाना मोहम्मद इसरार साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके हुक्म की तामील करते हुए आप हजरात से महवे गुफ्तगू हूँ। खालिक से दिली दुआ है अल्लाह हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत से आमीन कहें जरा। अल्लाह तबारक व तआला मुझ नाचीज को कलमे हक कहने की तौफीक अता फरमाए। सुनने सुनाने के बाद अल्लाह जानिबैन को मेरी मारूज़ात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से आमीन कह दीजिए। इस्लामी महीनों के एतबार से रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल के महीने के साथ मेरे और आपके महबूब पैगंबर ताजदार मदीना शफीउल मुज़निबीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहब्बत से कहो जरा और बुलंद आवाज से कहो, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत है। यानी महबूब इसी महीने के अंदर धरती कायनात पे तशरीफ लाए हैं। अकेली महबूब की विलादत नहीं बल्कि चार चीज़ों का ताल्लुक रबीउल अव्वल के हवाले से महबूब अलैहिस्सलाम के साथ है। पहली बात यह है, जब आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है उस वक़्त भी महीना रबीउल अव्वल का था। मक्का की सरजमीन पे 40 साल गुजरने के बाद जब महबूब ने इजहारे नबुव्वत किया है उस वक़्त भी महीना रबीउल अव्वल का था। मजीद मक्का की सरजमीन पे 13 साल गुजारने के बाद जब मेरे और आपके महबूब पैगंबर मक्कतुल मुकर्रमा के छोड़कर मदीना जा रहे थे, जिसको सफर हिजरत कहा जाता है, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस सफर का आगाज तो सफरुल मुज़फ्फर में हुआ है, लेकिन जब आपकी तकमील हिजरत हुई है उस वक़्त भी महीना रबीउल अव्वल का था। और मदीना में 10 साल गुजारने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती कायनात से तशरीफ ले गए हैं तो उस वक़्त भी महीना रबीउल अव्वल का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल के महीना में इन चार बातों में से एक बात तफसील तलब है। मैं एक ही बात अर्ज करूं मेरे भाइयों, जिस वक़्त तामीर बातुल्लाह मुकम्मल होती है, जनाब इब्राहीम खलील और उनके फर्जंद अर्जमंद जनाब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब तामीर बैतुल्लाह मुकम्मल की है, तामीर बैतुल्लाह मुकम्मल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे इब्राहीम खलील जी रब्बे जलील, फरमाया आज तक मैं इम्तिहान लेता गया तो हर इम्तिहान में पास होता गया। मैंने कहा आग में छलांग लगा, मेरी रजा
اللہ اور میری توحید کے نعرے لگاتے ہوئے تو نے آگ کے اندر چھلانگ لگائی ہے، میری وجہ سے اپنا وطن اور اپنا علاقہ چھوڑا ہے، اور میں رب کی رضا کے لیے تو نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، میں رب کے گھر کو تعمیر کیا۔ اے ابراہیم پیغمبر، اب تو امتحانات سے پاس ہو گیا ہے، اب تو انعام مانگ، میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہاں انعام لینے والا خلیل ہے اور انعام دینے والا رب جلیل ہے۔ امتحان سے پاس ہو گئے، اب انعام لینے کی باری آئی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل بیت اللہ کا لڑ پکڑتے ہیں، اور بیت اللہ کا لڑ پکڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے اپنا انعام لینا چاہتے ہیں، اور جناب ابراہیم نے بیت اللہ کا لڑ پکڑ کے رب تعالی سے جو دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو صبح قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر محفوظ فرما دیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل بیت اللہ کا لڑ پکڑتے ہیں اور رب سے دعا مانگتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ عرش والا کچھ نہیں چاہیے، نہ میں جائیداد مانگتا ہوں، نہ کوٹھی اور بنگلہ مانگتا ہوں، نہ میں سرداری مانگتا ہوں، اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا ابراہیم مانگ تو صحیح، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، عرش والا مکان بنا چکا ہوں، مجھے مکین عطا کر دے، مدرسہ بنا چکا ہوں، مجھے مدرس عطا کر دے، ادارہ بنا چکا ہوں، مجھے محتمم عطا کر دے، مسجد بنا چکا ہوں، امام عطا کر دے، بیت اللہ بنا چکا ہوں، محمد الرسول اللہ عطا کر دے۔ پھر میرے محبوب خود فرماتے ہیں، جب اللہ نے میرے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، 18,000 مخلوقات میں سے انسانوں کا انتخاب ہوا ہے، انسان کے کئی طبقات میں سے انبیاء کا انتخاب ہوا ہے، 1,24,000 کم و بیش نبیوں اور رسولوں میں سے جناب ابراہیم کا انتخاب ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے 5 بیٹوں میں سے جناب اسماعیل کا انتخاب ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل کے کئی قبائل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب ہوا ہے، بنو کنانہ کی کئی شاخوں میں سے بنو قریش کا انتخاب ہوا ہے، پھر بنو قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب ہوا ہے، بنو ہاشم میں سے خواجہ بنی عبد المطلب کا انتخاب ہوا ہے، خواجہ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کا انتخاب ہوا ہے، اور عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کا انتخاب ہوا ہے۔ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ تاریخ انبیاء پڑھیے، جناب آدم صفی اللہ سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک اللہ کا کوئی پیغمبر اور رسول نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کی رسالت اور نبوت کے لیے کسی نے دعا مانگی ہو۔ حضرت آدم نبی بنے ہیں، جناب نوح کو استقامت ملی ہے، حضرت شیس کو نبوت ملی ہے، جناب یوسف کو حسن ملا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظمت ملی ہے، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پیغمبر اور رسول دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، کسی پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے لیے کسی پیغمبر نے دعا نہیں مانگی ہے۔ لیکن آئیے، جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی ہے، آمنہ کے لال کی باری آئی ہے، ساقی کوثر کی باری آئی ہے، تاجدار مدینہ کی باری آئی ہے، شفیع المذنبین کی باری آئی ہے، رحمت للعالمین کی باری آئی ہے، ہاں میں اس بات کو ایک اور انداز میں کھولوں، جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی جناب آنے کی باری آئی ہے، یہ تو اتنا عظیم پیغمبر ہے، اگر چل پڑتا ہے جناب اللہ شریعت بنا دیتے ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اللہ سکون بنا دیتے ہیں، یہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، آسمان کو بلندی مل جاتی ہے، یہ انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اسے پسینہ آتا ہے، جناب خوشبو آتی ہے۔ جب اس عظیم پیغمبر کی باری آئی ہے، آئیے جناب ابراہیم خلیل بیت اللہ کا لڑ پکڑ کے مانگتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ پھر مجھے کہنے دو یہ جملہ کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر بن مانگے آئے ہیں، اور آمنہ کا لال خلیل اللہ کی دعا بن کے آیا ہے۔ حضور پر نور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آئے ہیں. آقا خود فرماتے ہیں میں سمرا ہوں ابراہیم کی دعا کا, میں بشارت ہوں جناب عیسیٰ روح اللہ کی. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر میرے بھائیوں مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہو گیا. آقا کی ولادت مبارک ہو گئی. میلاد مولود ولادت سب کا ایک ہی معنی ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے. آقا دھرتی کائنات پہ تشریف لائے ہیں. جس وقت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں تشریف لائے ہیں. آئیے میرے محبوب کی برکتیں اور عظمتیں دیکھیے. آمنہ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہے جب حضور میرے بطن اطہر کے اندر ہے ہم کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی ہے. جایا تو پہلے بھی کرتی تھی لیکن جب آقا بطن اطہر میں آئے ہیں میں کنویں پہ پانی لینے کے لیے گئی ہوں. جب وہاں پہنچی ہوں تو کنویں کا پانی جناب منڈیر کے ساتھ آ چکا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پانی تو پہلے بھی لینے آتی تھی, رسی اٹھانی پڑتی تھی, ڈول ڈالنا پڑتا تھا. پانی کھینچتے کھینچتے جناب ہاتھوں پہ گڈھے پڑ جاتے تھے, ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے تھے. آج یہ کیا ہوا ہے کہ پانی منڈیر کے ساتھ آ چکا ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہے وہ پانی بزبان حال مجھے یہ کہنے لگا کہ آمنہ تو کہاں تھی؟ میں تو بڑی دیر سے تیری انتظار کر رہا تھا, تیرے لال محمد کی انتظار کر رہا تھا. سیدہ آمنہ کہتی ہے یہ میرے بطن اطہر کے اندر آیا ہے. میں مکہ کی سرزمین پہ چلتی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ مکہ پتھریلا علاقہ ہے, پہاڑوں والا علاقہ ہے, پتھریلی زمین ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہے یہ میرے بطن اطہر کے اندر آیا ہے. میں مکہ کی سرزمین پہ چلتی ہوں, جناب پتھر پہ پاؤں آتا ہے. یہ برکت ہے آمنہ کے لال کی کہ حضور کی برکت سے وہ پتھر نہیں رہتا ہے بلکہ وہ کپاس اور موم بن جاتا ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہے جب یہ میرے بطن اطہر کے اندر آیا ہے جناب میں کپڑے اتارتی ہوں, میرے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے. میں سانس لیتی ہوں, میرے سانس سے خوشبو آتی ہے. میں بستر پہ سوتی ہوں, میرے بستر سے خوشبو آتی ہے. جناب میں چلتی پھرتی ہوں, خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں کیونکہ یہ خوشبو والا پیغمبر آ گیا ہے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ایک مرتبہ میرے محبوب کو کہتا ہے کہ میری طرف منہ کر کے بات نہ کر. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ اس لیے معاذ اللہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشر. عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ تیرے منہ سے مجھے بدبو آتی ہے. میں نے کہا ظالم تو میرے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ محبوب کے منہ سے بدبو آتی ہے. آج 14 صدیاں بعد بھی مجھے میرے اساتذہ اور اسٹیج پہ موجود اکابر نے یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ میرا پیغمبر تو ہر اعتبار سے خوشبو بن کے آیا ہے. میرے بھائیوں اگر آپ میرے محبوب کی زندگی کا مطالعہ کریں, نبی کی سیرت پڑھیں, نبی کا بچپن دیکھیں, لڑکپن دیکھیں, آقا کی جوانی دیکھیں, حضور کی ولادت دیکھیں تو میرا پیغمبر جو ہے ہر اعتبار سے خوشبو نظر آتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں میرا پیغمبر بھی خوشبو ہے. نبوت سے جو ملا ہے رب نے اسے بھی خوشبو بنا دیا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں نبی جس دن میں آئے ہیں حضور کی برکت سے وہ دن خوشبو ہے, جس رات میں آئے ہیں وہ رات خوشبو ہے, جس لمحے میں آئے ہیں وہ لمحہ خوشبو ہے. جناب جس سال میں آئے ہیں وہ سال خوشبو ہے, جس مہینے میں آئے ہیں وہ مہینہ خوشبو ہے, جس دھرتی پہ آئے ہیں وہ دھرتی خوشبو ہے, جس گود میں آئے ہیں وہ گود خوشبو ہے, جس خاندان میں آئے ہیں وہ خاندان خوشبو ہے, جس شہر میں آئے ہیں وہ شہر خوشبو ہے. نبوت سے جو ملتا گیا وہ بھی خوشبو بنتا گیا. حضور خود بھی خوشبو ہے, نبوت کا ابو بکر بھی خوشبو ہے, حضور خود بھی خوشبو ہے, نبوت کا عمر بھی خوشبو ہے, حضور خود بھی خوشبو ہے, عثمان بھی خوشبو ہے, علی بھی خوشبو ہے, حسن بھی خوشبو ہے, حسین بھی خوشبو ہے, طلحہ بھی خوشبو ہے, زبیر بھی خوشبو ہے, سعد بھی خوشبو ہے. جو بھی نبوت کے قدموں میں بیٹھا میرا پیغمبر خود بھی خوشبو ہے, نبوت سے ملنے والا وہ بھی خوشبو ہے. میں کیا کہوں حاصل پور کے سنیو, عقیدہ بناؤ محمد کریم کا پسینہ بھی خوشبو ہے, مصطفیٰ کا مدینہ بھی خوشبو ہے. آمنہ کے لال کہو محبت سے صلی اللہ ہو, گونج کر کہو صلی اللہ ہو, بلند آواز سے کہو. فرشتے موجود ہیں اس مجلس میں, ابھی پیغام لے کے پہنچیں گے آقا کے روضے اطہر پہ.
کہو محبت سے سبحان اللہ۔ پیغام پہنچانا چاہتے ہو حضور کے عشق میں ڈوب کے کہو پھر سبحان اللہ۔ فرشتے پہنچیں گے مجلس میں موجود فرشتوں، ہمارا یہ پیغام پہنچا دو میرے آقا تک کہ اگر دنیا کے اندر آقا کے گستاخ موجود ہیں تو نبی کے سچے عاشق بھی موجود ہیں۔ محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ پہنچے گی سبحان اللہ آقا کے روضے تک، پہنچے گا تیرا میرا درود میرے آقا کے روضے تک۔ سیدہ آمنہ عرض کر رہا ہو، سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میری گود اطہر کے اندر جب یہ چاند سے پیارا بچہ میری گود کے اندر آیا ہے، میری جھولی کے اندر آیا ہے، اللہ نے میری جھولی کو بھی نورانیت کر دیا ہے۔ میں نے کہا اماں تو اپنی جھولی کی بات کرتی ہے، اس کے صدقے سے تو اللہ نے قیامت تک کی کائنات کو روشن کر دینا ہے، قیامت تک کی کائنات کو چمکدار بنا دینا ہے۔ میری اماں کہتی ہے کہ جناب ان کے جسم سے، میری اماں کہتی ہے میں رات کو سوتی ہوں خوشبو آیا کرتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 18 سال کے جناب عبداللہ ہے، حضور علیہ السلام کے والد محترم دنیا سے چلے جاتے ہیں، حضور کی ولادت با سعادت ہوتی ہے، ادھر سے سیدہ آمنہ سے خوشبوئیں جاری ہے۔ جناب خواجہ عبدالمطلب نے سیدہ آمنہ کی سہیلیوں کو، سیدہ آمنہ کی پڑوسن سے بات کر کے کہا کہ جاؤ حضرت عبداللہ کی والد گھر والی کو یہ پیغام جا کر دے دو کہ جناب میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، تم خوشبوئیں لگاتی ہو۔ سیدہ آمنہ کے پاس پیغام پہنچا، شرم و حیا والی میرے پیغمبر کی والدہ کوئی جواب نہ دے سکی، خاموش ہو جاتی ہے۔ جناب کچھ عرصہ گزرتا ہے، آقا کی ولادت ہو جاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے جناب سیدہ آمنہ جناب خواجہ عبدالمطلب بیت اللہ شریف میں ماوے عبادت ہے، پیغام پہنچتا ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر کے اندر بیٹا نہیں پیدا ہوا بلکہ چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا ہے، کیونکہ کہا تھا میری اور آپ کی اماں ام المؤمنین عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء، سیدہ کہتی ہے ایک آسمانوں کا چادر سورج ہے، ایک آمنہ کے لال کا چاند ہے، آمنہ کے لال کا سورج ہے۔ آسمان کے سورج و چاند کو دیکھتے ہو، صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، حاصل پور والوں محمدی سورج وہ ہے جس وقت سے طلوع ہوا ہے، رب محمد کی قسم ہے قیامت آ سکتی ہے لیکن محمدی سورج غروب نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرمایا خوشبوئیں آ رہی ہے، پیغام پہنچا خواجہ عبدالمطلب کے پاس، حضرت خواجہ عبدالمطلب تشریف لائے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے خواجہ صاحب کہنے لگے کہ جناب مجھے زیارت کرا دیجئے، لال کیسا ملا ہے؟ سیدہ آمنہ کہنے لگی ابا حضور زیارت ضرور کراؤں گی، یہ آپ کا سہارا بن کے آیا ہے، زیارت ضرور کراؤں گی، یہ عبداللہ کی نشانی بن کے آیا ہے۔ آپ کو تو یہ دیکھ کے جناب عبداللہ یاد آئیں گے، اس کا ابا یاد آئے گا، یہ آپ کی کمر کا سہارا ہے، لیکن آپ کی ایک بات کا جواب دے کر پھر زیارت ہوگی۔ فرمایا آمنہ وہ کیا ہے؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے آپ کا پیغام آیا تھا خوشبوئیں نہ لگایا کرو۔ اما آمنہ نے کہا ابا حضور جیسے عبداللہ کی جدائی آپ کو تھی، جدائی کا صدمہ آپ کو تھا، ویسے جدائی کا صدمہ مجھے بھی تھا، جیسے پریشان آپ تھے پریشان میں بھی تھی، وہ آپ کا بیٹا تھا، میرا تو سر کا تاج تھا، وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا تھا، میری تو زندگی کا سہارا تھا۔ ابا پیغام آیا تھا خوشبوئیں نہ لگایا کرو، میں نے عبداللہ کے جانے کے بعد کبھی خوشبو نہیں لگائی تھی، یہ خوشبو جو آیا کرتی تھی اسی میرے لال محمد کی برکت سے آیا کرتی تھی۔ تم تو کہتے ہوگے میں نے جسم پہ خوشبو لگائی ہوگی، سیدہ آمنہ کہتی ہے ابا میرا جسم تو جسم رہا، میں تو جب سانس لیتی تھی میرے لال کی برکت سے میری سانس سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جناب خواجہ عبدالمطلب کہنے لگے کہ مجھے لال کی زیارت کرو، کہو محبت سے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لال دیکھا، جناب عبداللہ کا لخت جگر دیکھا، سیدنا خواجہ عبدالمطلب کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہنے لگے آمنہ بچے تو میں نے بڑے دیکھے ہیں، بچے تو میں نے بڑے دیکھے ہیں،
لیکن اس جیسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے. کہو محبت سے سبحان اللہ. سر ہلانے پہ گزارا نہ کرو, نبی کے سچے عاشق بن کے محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. پیغام پہنچے آقا کے مدینے تک, حضور جہاں گستاخ وجود ہیں وہاں آپ کے سچے عاشق بھی موجود ہیں. محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ. جناب خواجہ عبدالمطلب کہا آمنہ میں نے بڑے بچے حسین دیکھے ہیں, میں نے سفر بھی کیا ہے, لیکن اس جیسا حسین میں نے محبت سے بلند آواز سے اس جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا ہے. سیدہ آمنہ ماں تھی, کہنے لگی عبدالمطلب بچے میں نے بھی بڑے دیکھے ہیں, آخر مکہ میں رہنے والی ہوں اور کوئی عام گھرانہ نہیں تھا بلکہ مکہ کے متولیوں کا گھرانہ تھا, بیت اللہ کے متولی ہیں, لوگ عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. کہنے لگی بچے میں نے بھی بڑے دیکھے ہیں لیکن میں نے بھی اس جیسا حسین نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا اماں بچہ جیسا بھی ہو والدین کو پیارا لگتا ہے, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بچہ جیسا بھی ہو والدین کو پیارا لگتا ہے. کمتر مرحوم نے کہا تھا کرم دشمن وی تعریفاں لیاقت اے جئی ہوئے. ماں یہ ہر کسی کو پیارا لگتا ہے, آپ کا بیٹا آپ کو ضرور پیارا. خواجہ عبدالمطلب آپ کی عبداللہ کی نشانی ہے, آپ کو ضرور پیارا. ایک دائی اور لونی موجود ہے, نام اس کا ام ایمن ہے, دوڑ کے آتی ہے, کہا آمنہ ٹھہر جا, عبدالمطلب تو بھی ٹھہر جا, کیا باس و مباسا ہے؟ فرمایا باس و مباسا یہ ہے کہ یہ کتنا حسین ہے, ہم کہتے ہیں اس جیسا حسین نہیں دیکھا. خواجہ عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے فقط مکہ نہیں اور شہروں کا بھی سفر کیا ہے, فقط اسی کو نہیں, میں نے بڑے بڑے لال دیکھے لیکن جو اس کا حسن ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ کہنے لگی میں نے بھی اس جیسا حسین نہیں دیکھا. ام ایمن کہتی ہے میں نے بھی اس جیسا حسین نہیں دیکھا. میں نے کہا آمنہ تو ماں ہے, ماں کے لیے اولاد پیاری ہوتی ہے. خواجہ عبدالمطلب یہ آپ کا بیٹا بلکہ آپ کے بیٹے کی نشانی ہے, آپ کی کمر کا سہارا ہے, جناب آپ کو ضرور پیارا لگے گا. ام ایمن تو ویسے وراثت میں ملی ہے, تجھے بھی بڑا پیارا لگے گا. کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے جئی ہوئے. کوئی اور کہے نا کہ محمد کریم حسین ہے. ابھی توجہ کیجئے, جناب جبریل امین کہنے لگے آمنہ تو بھی ٹھہر جا, عبدالمطلب تو بھی ٹھہر جا, ام ایمن تو بھی ٹھہر جا. تم نے دنیا میں کیا دیکھا ہے؟ مکہ کے چند بچے دیکھے ہیں, ذرا آئیے میرے پاس. میں نے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ کے رسولوں کو دیکھا, میں نے نبیوں کو دیکھا, میں نے پیغمبروں کو دیکھا. حاصل پر والوں میں بات کھولو. جبریل امین مسکرا کے کہہ رہے ہوں گے تم حسن مصطفیٰ کی بات کر رہے ہو. میں نے تو مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جب آدم کا گارا اور گارا بن رہا تھا, جناب مٹی گوندی جا رہی تھی. مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جب آدم کی اندر روح پھونکی جا رہی تھی. مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جب وہ زمین پہ آ رہے تھے. مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جب آدم و حوا ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے. مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جب جناب نوح کی کشتی جو ہے پانی کا چکر لگا رہی تھی. مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر جا رہے تھے. مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے باپ نے لٹایا ہوا ہے, بیٹا نیچے لیٹا ہوا ہے, گردن پہ چھری رکھی ہوئی ہے. دونوں کہتے ہیں کہ کاٹ دو, ایک کہتا ہے کاٹ دو, دوسرا کہتا ہے قربان ہو جاؤ, لیکن بچانے والا کہتا ہے کہ نہیں, نہ کٹوانا مقصود ہے نہ کاٹنا مقصود ہے. مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جب جناب موسیٰ کلیم کے پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. وہ دریا کے سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں, انہوں نے لاٹھی لگائی ہے, 12 رستے بنے ہیں, وہ باہر نکل گئے ہیں. فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا ہے. مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جب جناب عیسیٰ روح اللہ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے. تم یہ کیا بات کر رہے ہو, حسن مصطفیٰ سوچ رہے ہو. میں نے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک اس جیسا حسین جو ہے انبیاء کرام کی جماعت میں بھی نہیں دیکھا ہے. مشیت نے مسکرا کے کہا آمنہ تو بھی ٹھہر جا, عبدالمطلب تو بھی ٹھہر جا, ام ایمن تو بھی ٹھہر جا, جبریل تو بھی ٹھہر جا. آمنہ تو نے کیا دیکھا؟ مکہ کے چند بچے دیکھے ہیں. جناب خواجہ عبدالمطلب تو نے کیا دیکھا ہے؟ عرب کے چند بچے دیکھے ہیں. ام ایمن تو نے کیا دیکھا ہے؟ مکہ کے چند حسین جوان دیکھے ہیں. جبریل تو نے کیا دیکھا ہے؟ ذرا اللہ فرماتے ہیں جبریل تو نے کیا دیکھا ہے؟ میں رب خود کہہ رہا ہوں کہ اپنے محبوب جیسا حسین نہ میں نے پہلے پیدا کیا ہے
اور نہ ہی میں اپنے محبوب جیسا حسین نہ ہی میں نے بعد میں پیدا کرنا ہے. یہ تو ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے. اس کا حسن دیکھو تو یہ اعلیٰ ہے, اس کا کمال دیکھو تو یہ اعلیٰ ہے, اس کا جمال دیکھو تو یہ اعلیٰ ہے, اس کی رات دیکھو تو وہ اعلیٰ ہے, اس کا دن دیکھو تو وہ بھی اعلیٰ ہے, اس کی صبح دیکھو تو اعلیٰ ہے, دوپہر دیکھو تو اعلیٰ ہے, شام دیکھو تو اعلیٰ ہے. مشیت مسکرا کے کہہ رہی تھی تم نے دنیا میں کیا دیکھا ہے؟ میں نے تو اپنے مصطفیٰ سے پہلے نہ حسین پیدا کیا ہے نہ ہی مصطفیٰ کے بعد کوئی حسین آئے گا. شعر تڑپ کے کہہ رہا تھا کہ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا اور محمد بڑھا کے رب قلم توڑ دیتا. شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. حضور مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے, سیدہ آمنہ کی گودی میں تشریف لائے, اور جب محبوب آئے کہو محبت سے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. کیا ہوا آقا کی آمد پہ؟ اندھیرے تھے, اللہ نے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دیا. آمنہ کے لال تشریف لائے. کیا ہو رہا تھا دنیا میں؟ اپنی سگی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین میں درگور کر رہے تھے. جب آقا تشریف لائے, آمنہ کے لال نے فرمایا عورت اگر تیری ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے, اگر تیری بیوی اور بیٹی کی شکل میں ہے تو تیری محبت کی جگہ ہے, جناب تیری عزت کی جگہ ہے. یہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے سب کچھ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. آمنہ کے لال کی ولادت مکہ المکرمہ کی سرزمین میں ہوئی, سیدہ آمنہ کی جھولی میں ہوئی, اور جناب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کائنات پہ تشریف لا چکے. اب توجہ کیجئے کیا شان ملی میرے پیغمبر کے آنے سے. حضور علیہ السلام مکہ میں آئے, جناب قرآن اترا, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا کہ میں اللہ رب العزت نے اس مکہ شہر کی قسمیں کھائی. میں نے کہا ربا یہ کیا, میرے محبوب کی آمد سے پہلے جناب آدم آ چکے ہیں. میں نے سیرت کی ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے, طواف کر کے فارغ ہوئے ہیں, جناب فرشتوں سے ملاقات ہوئی. فرشتے کہنے لگے ابراہیم, فرشتے کہنے لگے آدم تو نے تو آج اس کا طواف کیا ہے, ہم 2000 سال پہلے بیت اللہ کا طواف کر چکے ہیں. میں نے کہا ربا میرے محبوب کی آمد سے پہلے جناب بیت اللہ موجود ہے, آقا کی آمد سے پہلے آدم علیہ السلام آ چکے ہیں, آقا کی آمد سے پہلے نوح علیہ السلام طواف کر چکے ہیں, آقا کی آمد سے پہلے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء کرام آ چکے ہیں. حضرت آدم نے طواف کیا ہے, بیت اللہ کی قسم نہیں ہے. جناب نوح نے طواف کیا ہے, قسم نہیں اٹھائی گئی ہے. جناب تمام انبیاء نے طواف کیا ہے, قسم نہیں اٹھائی گئی ہے. میدان عرفات ہے, قسم نہیں اٹھائی گئی ہے. میرے محبوب کی آمد سے پہلے وہ حجر اسود موجود ہے جسے فاروق اعظم نے دیکھ کر کہا تھا کہ میں تجھے کبھی نہ چومتا, لیکن چومتا تجھے اس لیے ہو کہ کل میں نے کملی والے کو تجھے چومتے دیکھا ہے. یہ حجر اسود جناب پہلے سے موجود ہے, مزاب رحمت پہلے سے موجود ہے, آقا کی آمد سے پہلے مزدلفہ موجود ہے, جناب بنا موجود ہے, صفا مروہ موجود ہے, خود بیت اللہ موجود ہے. لیکن یوں نہیں کہا لا اقسم بہذا البلد. جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو قرآن نے صبح قیامت تک کے لیے ابد الاباد کے لیے قرآن نے اپنے دامن میں ان الفاظ کو محفوظ کر لیا, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ اس امین شہر کی قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ کیا وجہ ہے؟ سب کی آمد پہ قسم نہیں ہے, محمد کریم کی آمد پہ بیت اللہ کی قسم ہے. فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کو اگر عظمت ملی ہے یہ بھی صدقہ محمد مصطفیٰ کا ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے اور اللہ نے حضور کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا. سب سے زیادہ کیا فرمایا؟ اس لیے تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جب یہ پیغام پہنچا تھا کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, حضرت یوسف کا واقعہ پہنچا
کہ جنہوں نے حسن یوسف دیکھا تھا انہوں نے جناب اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انگلیوں کے پورے کاٹ ڈالے، پتہ ہی نہ چلا کیا کر رہی ہیں۔ جب یوسف گزر گئے اس وقت انہیں پتہ چلا ہم تو اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ بیٹھی ہیں، خون نکل رہا ہے، ہم پھل نہ کاٹے، ہم نے تو انگلیاں کاٹی ہیں۔ بات پہنچی ام المؤمنین تک، سیدہ فرمانے لگے جنہوں نے حسن یوسف دیکھا ہے انہوں نے انگلیاں کٹوائی ہیں، جنہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہے انہوں نے گردنیں کٹوا ڈالی ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ حسین بنایا۔ حضور پہنچے ہیں مدینہ المنورہ میں، آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ جب جناب رات کا وقت ہے، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، پھر آمنہ کے لال کے حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، اذن نظر والضحیٰ کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، نظر واللیل کی زلفوں پہ ڈالتے ہیں، جناب 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، ما زاغ البصر کی آنکھوں پہ نظر ڈالتے ہیں اور موازنہ کر رہے ہیں کہ ان میں حسین کون ہے؟ آیا 14ویں کا چاند حسین ہے یا آمنہ کا لال حسین ہے؟ آسمانوں کا چاند حسین ہے یا مکہ میں آنے والا محمد عربی سب سے زیادہ حسین ہے؟ یہ موازنہ کر ہی رہا تھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اسی موازنے کے اندر میں کبھی دماغ کی طرف متوجہ ہوں، کبھی دل کی طرف متوجہ ہوں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب میں متوجہ ہو رہا تھا تو میرے دل و دماغ نے اکٹھے ہو کر مجھے یہ کہا یہ تو کیا کچھ کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ ویسے کروڑوں مل جائیں اس محمد کریم کے پاؤں کی خاک نہیں ہو سکتی ہے، ویسے اربوں اور خربوں مل جائے اس محمد کریم کے پیروں کی خاک نہیں ہو سکتی ہے، وہ ساری کائنات مل جائے محمد مصطفیٰ کا حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو تو اللہ نے ہر اعتبار سے حسین بنایا ہے۔ صحابی رسول کہہ رہے تھے دل و دماغ نے مجھے یہ کہہ دیا کیا موازنے کر رہے ہو، کیا تشبیہیں دے رہے ہو، کیا فیصلے کر رہے ہو؟ ویسے کروڑوں مل جائیں اس کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک سچا عاشق تڑپ گیا، وہ تڑپ کے صحابی کی اس بات کو اپنے شعر کے اندر قلم بند کرتے ہوئے یوں نظر آتا ہے، وہ کہنے لگا کہ روایت کریندہ صحابی مرارا تے ایک دن میں ڈٹھا محمد پیارا، چن 14ویں سی تے کوئی ستارہ، روایت کریندہ صحابی مرارا تے ایک دن میں ڈٹھا محمد پیارا، چن 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں بیکھا دوہانوں دوبارہ قسم خدا دی چن مدم نظر آوے محمد دا چہرہ صاف نظر آوے۔ اللہ نے میرے محبوب کو ہر اعتبار سے باکمال بنایا۔ حضور کی ولادت ربیع الاول میں، ولادت کے صدقے سے اللہ نے امت کو رحمت عطا فرمائی ہے اور ہر اعتبار سے آقا کو باکمال بنایا۔ پوری زندگی حضور کی تعریف کرے، آمنہ کے لال کی شان ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن جس کو کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ رب نے اتنا بلند کیا ہے صبح قیامت تک جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد حضور کی مدح میں ایک شاعر کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، برق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا محمد کی شان ابھی باقی ہے، زندگی باقی ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔